अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। नन्ही शहजादी गुलबानो महल में तख्त पर बैठी खेल रही थी। महल में एक बहुत अहम इजलास चल रहा था, मगर शहजादी गुल को तो कुछ खबर ही नहीं थी। वो तो इधर उधर अटकेलियां करती फिर रही थी। खेलते खेलते एकदम से उनके पाँव में मोच आ गई और वो दर्द से चिल्लाने लगी थी। सभी लोग उनकी जानिब मुतवज्जे हो चुके थे, जबकि बादशाह सलामत भागकर गुलबानो के पास पहुंचे और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे। शहजादी गुलबानो रोती रही और बोली, चचा, मेरे बाबा कहाँ चले गए? मुझे उनकी बहुत याद आती है। फिर मेरी वालिदा भी तो मेरे पास नहीं आती ना। पहले तो मुझे लोरी भी वही सुनाया करती थी, मुझे गोद में भर के सुलाया करती थी। अब मुझे उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बादशाह सलामत समेत सब की आंखें भीग गई थी। वो बोले, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बाबा और वालिदा तो अल्लाह के पास जा चुके हैं। मैं चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं कभी भी आपको आपके वालिदैन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। महल में मौजूद सब लोगों की आंखें अश्कबार हो चुकी थी। बादशाह सलामत ने शहजादी को आया के पास भेज दिया था ताकि वो उनकी दिलजोई करें। शहजादी के जाने के बाद इजलास फिर से बुलाया गया। तब काजी बोला, बादशाह सलामत, आज मैं महल में साक़ा और मरहूम बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दी तो काजी ने बताया कि शहजादी गुलबानो के वालिद ने अपनी वसीयत में साफ लिखा है कि मेरे इंतकाल के बाद इस मुल्क की भागदौड़ मेरी अहलिया संभालेंगी, मगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी शहजादी गुलबानो ही इस सल्तनत को चलाएंगी। बादशाह के चेहरे पर एकदम से इस्तराप आ गया था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने सर से शाही टोपी उतार दी। वो शाही तलवार भी उतारने लगे थे जब काजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो बोला, बादशाह सलामत, शहजादी गुलबानो चूँकि अभी बहुत कम उम्र हैं और उन्हें हुकूमती उमूर की कुछ खबर भी नहीं, तब तक आप इस सल्तनत के निगरां बादशाह के ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, क्योंकि आपके मरहूम बादशाह के भाई भी हैं। निगरां बादशाह ने जल्दी से सर पर टोपी पहन ली थी। इजलास ख़त्म हो गया तो निगरां बादशाह अपने कमरे में चला गया। वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और बुलंदोबांग कहकहे लगाने लगा। कहकहे लगाते निगरां बादशाह की शक्ल बदलने लगी थी, यहाँ तक कि वो एक बदसूरत और डरौने जिन की शक्ल इख्तियार कर गया था। वो खुद से कहने लगा, मामून जिन, कोई ये नहीं जानता कि बादशाह का तो कोई भाई था ही नहीं। फिर किसी को इस बात का भी इल्म नहीं है कि बादशाह और मलका को मैं ही गायब कर चुका हूँ और उन्हें अपने किसी कोहक़ाफ में बने घर में कैद किया हुआ है। बदसूरत जिन एक बार फिर से हंसने लगा। दरअसल मामून जिन एक बहुत ही बड़ा और जालिम जिन था। वो लोगों पर तरह तरह के मजालिम ढाया करता था। वो चाहता था कि इंसान को सुकून से रहने न दे। उसने कई बार इंसानों के साथ शरारतें भी की थी। मामून जिन के खिलाफ कोहक़ाफ की अदालत में मुकदमा चला था और उसे सज़ा के तौर पर कोहक़ाफ से निकाल दिया गया था। तब उसने सोचा कि मैं इंसान को सुकून से रहने नहीं दूंगा, इंसानों पर हुक्मरानी करूंगा और उन्हें ग़ुलाम बनाकर खुद आका बन जाऊंगा। इसीलिए उसने हज के रास्ते पर जाते हुए बादशाह और मलका को गिरफ्तार कर लिया और अपने आबाई घर में ले जाकर कैद कर दिया। उसने बादशाह का लिबास भी चोरी करके पहन लिया था और ख़ुद रोता हुआ महल आ गया और बोला कि मुझे इल्म हुआ है कि मेरे भाई को हज के रास्ते में डाकुओं ने मार दिया है। मुझे जैसे ही इस बात का इल्म हुआ मैं दौड़ चला आया हूँ। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरी भतीजी इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाए। काजी ने मामून जिन से कहा कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आप मेरे बादशाह के भाई हैं। मामून जिन ने बादशाह सलामत के हाथ से चोरी की हुई अंगूठी उसके सामने लहरा दी और बोला, काजी, आप इस अंगूठी को तो पहचानते ही होंगे। ये वो अंगूठी है जो हमारे वालिदैन ने हम दोनों भाइयों को बचपन में ही बना कर दी थी। बेचारा सीधा साधा काजी शातिर जिन की बातों में आ गया था
اور اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ اور ملکہ کو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے تو پھر اس انگوٹھی کا اس آدمی کے پاس سے نکل آنا کوئی عجیب سی بات ہے۔ یہی گواہی ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ بادشاہ سلامت کا سگا بھائی ہی ہوگا۔ اس دن سے نگراں بادشاہ نے ریاست کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ سبھی سمجھتے تھے کہ شاید نیا بادشاہ بہت اچھا ثابت ہوگا، مگر کچھ عرصے بعد ہی اس نے وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ شہزادی گل بانو بھی اب بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتی تھی، جبکہ دنیا یہی سمجھتی تھی کہ گل بانو کا چچا بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ نگراں بادشاہ نے یہ حکم صادر کیا ہوا تھا کہ محل میں کوئی بھی شہزادی کے سامنے میرے ظلم کی داستان نہیں سنائے گا، نہیں تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ سب لوگ بہت پریشان تھے اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب شہزادی بڑی ہوگی اور کب اپنا تخت سنبھالے گی، تاکہ ان کو اس ظالم بادشاہ کی حکومت سے آزادی مل سکے۔ شہزادی نے اپنی 16ویں سالگرہ کا کیک کاٹا تو تمام لوگوں نے گھر گھر خوشی منائی۔ سب بے انتہا خوش تھے کہ اب شہزادی اپنی سلطنت کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ ایک بوڑھی آیا محل میں شہزادی گل بانو کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس نے ہی گل بانو کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اب جب شہزادی 16 سال کی ہو گئی تو اس بوڑھی آیا نے چوری چپکے سے شہزادی سے کہنا شروع کر دیا کہ اب اپنا محل اور ریاست آپ خود سنبھالیں۔ اس آیا نے یہ کام اپنی جان پر کھیل کر کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس دن نگراں بادشاہ کو اس بات کا علم ہو گیا، اسی دن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ شہزادی نے اپنی آیا جان کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، آیا جان، آپ تو جانتی ہیں کہ میرے چچا جان نے اس سلطنت کی امور کو کس قدر خوش اسلوبی سے سنبھالا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ریاست کے بنے بنائے کام بگاڑ نہ دوں۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے حکومتی معاملات کی کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور میرے خیال میں عورت کو ان تمام معاملات سے دور ہی رہنا چاہیے۔ آیا جان بولی، شہزادی صاحبہ، یہ جو تمام باتیں آپ نے مجھ سے کہی ہیں، کیا سچ میں یہ باتیں آپ کے ذہن کی ہی پیداوار ہیں؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سب آپ کے پیارے چچا جان نے ہی آپ کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے۔ شہزادی چونک گئی تھی۔ وہ بولی، میری پیاری آیا جان، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جو بھی بات کرنی ہے کھل کر کریں۔ تب آیا جان بولی، شہزادی، آپ کے والد صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو محل کے تمام معاملات آپ کی والدہ یعنی آپ سلطنت کی ملکہ سنبھالیں گی، مگر اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تو ریاست آپ سنبھالیں گی۔ شہزادی صاحبہ، لیکن آپ نے تو اپنے مرے ہوئے باپ کی وصیت کا مان بھی نہ رکھا اور سب کچھ اپنے چچا کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور اب خواب غفلت میں کھوئی ہوئی ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر شہزادی گل بانو رونے لگی تھی۔ وہ بولی، آیا جان، آپ نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہ بتایا؟ آیا جان کہنے لگی کہ میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید آپ کی 16ویں سالگرہ کے بعد بادشاہ سلامت آپ کو یہ سب بتا دیں گے، مگر انہوں نے آپ کو کچھ نہ بتایا تو مجھے ہی اپنی زبان کھولنی پڑی۔ شہزادی گل بانو کہنے لگی کہ آیا جان، میں اب کیا کروں؟ وہ بولی، شہزادی صاحبہ، اب تعلیم حاصل کیجیے اور سلطنت کے معاملات سے آگاہی حاصل کیجیے۔ شہزادی گل بانو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شام میں جب دربار سجا ہوا تھا اور قاضی کی موجودگی میں تمام معاملات دیکھے جا رہے تھے، تب شہزادی دربار میں تشریف لے گئی تھی۔ سب لوگ چونک گئے تھے۔ شہزادی بولی، آج میں قاضی کے پاس آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی شاگردگی میں لے کر مجھے فن حکومت سے آگاہ کریں۔ مامون جن ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، شہزادی، یہ سب میں آپ کو سکھاؤں گا کیونکہ میرے پاس اس ملک کو چلانے کا تجربہ موجود ہے۔ شہزادی ادب سے بولی، چچا جان، مگر میں بادشاہت میں سیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں۔ مجھے تو قاضی کا عہدہ اچھا لگتا ہے، میں قاضی بننے کی خواہش مند ہوں۔ نگراں بادشاہ کا چہرہ ایک دم سے کھل گیا تھا۔ وہ بولا، کیوں نہیں شہزادی، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اب ہر روز شہزادی قاضی سے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ قاضی بولا، شہزادی صاحبہ، کیا آپ سچ میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا چاہتی ہیں؟ تب شہزادی بولی،
قاضی صاحب، میں اپنے باپ کی وصیت پوری کروں گی۔ میں نے تو چچا جان کے سامنے جھوٹ اس لیے بولا تھا کیونکہ مجھے بچپن میں کہیں میرے والد صاحب کی بات یاد آ گئی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ طاقت کا نشہ انسان کا خون سفید کر دیتا ہے۔ قاضی دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ چلو شکر ہے شہزادی کو ان معاملات کی سمجھ بوجھ تو آئی۔ قاضی بولا، شہزادی صاحبہ، اب آپ ایک دن بادشاہ سے چوری چھپے بھیس بدل کر شہر میں گھوم پھر کر دیکھیں اور لوگوں سے اپنے چچا کی حکومت کے بارے میں سوال کریں۔ شہزادی گل بانو سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، اسی لیے انہوں نے اگلے ہی دن یہ کام کرنے کی ٹھانی۔ وہ گلیوں میں نکل گئی تھی، لوگوں سے باتیں کرتی تو لوگ کہتے کہ ہائے، ہمیں تو اس نگراں بادشاہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا مرحوم بادشاہ تو بہت نرم دل تھا، مگر اس بادشاہ نے تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا ہے، جانور سمجھ رکھا ہے۔ ارے ذرا سی غلطی پر لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا کر زندہ میں بند کر دیتا ہے یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہماری شہزادی اپنے چچا کو محل سے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ شہزادی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گھر آ کر آیا جان کے ساتھ لپٹ کر روتی رہی۔ آیا جان بھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، شہزادی، غموں کی ماری عوام کی مدد کریں۔ شہزادی نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ دو ٹوک بات کرے گی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا اور 14ویں کا پورا چاند چمک رہا تھا۔ شہزادی اپنی چچا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب شہزادی ایک دم سے گھبرا گئی تھی کیونکہ اس کا چچا آئینے کے سامنے کھڑا قہقہے مار رہا تھا۔ یوں ہی قہقہے مارتے نگراں بادشاہ کی شکل بدلنے لگی اور وہ پورا جن بن چکا تھا۔ شہزادی ڈر کے مارے چیخنے ہی لگی تھی مگر انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مامون جن کہہ رہا تھا کہ اے بادشاہ، تم تو کہتے تھے کہ جیسے ہی تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے گی وہ مجھ سے تمہارا بدلہ ضرور لے گی اور تمہیں کوہکاف سے چھڑوا کر لے آئے گی۔ مگر اے بادشاہ سن، تمہاری بیٹی تمہیں بھول چکی ہے، وہ مجھے ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر چکی ہے۔ اب تم کوہکاف کی جیل میں ہی پڑے پڑے سڑ مر جاؤ گے۔ شہزادی گل بانو یہ تمام باتیں سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزادی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ آیا جان گھبرا گئی۔ انہوں نے شہزادی سے ان کے غم کا سبب پوچھا تو شہزادی نے ساری داستان آیا جان کو منوان سنا دی تھی۔ آیا جان بھی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ شہزادی بولی، آیا جان، میں ایک جن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تو میرے والدین کو نقصان پہنچا دیا، جن کے لیے مجھے نقصان پہنچانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ آیا جان بولی، تم فکر نہ کرو میری بچی، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی میں۔ اگلے دن آیا جان بہانہ کر کے محل سے نکل چکی تھی۔ وہ سیدھا ایک بہت بڑے عامل کے پاس گئیں۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا تو عامل بولا، آیا صاحبہ، جن کے سامنے آ کر اعلان جنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے شکست کے۔ آپ ایسا کریں، کسی طرح اس جن سے یہ معلوم کریں کہ آپ کی طاقت کس چیز میں ہے، کیونکہ یہ جن اپنی طاقت کسی نہ کسی چیز میں چھپا کے ہی رکھتے ہیں۔ آیا جان نے سارا معاملہ سمجھ لیا۔ انہوں نے یہ تمام باتیں شہزادی کو بتا دی تھی۔ شہزادی ایک دم سے پرجوش ہو چکی تھی۔ وہ بولی، میں یہ کام بآسانی کر سکتی ہوں۔ اگلے ہی دن شہزادی اپنی پالتو بلی مامون جن کے پاس لے گئی اور بولی، چچا جان، میری تو جان اس بلی میں بسی ہے، آپ کی جان کس چیز میں بسی ہے؟ مامون جن شہزادی کی چال سے ناواقف تھا، اسی لیے اس نے اپنا راز اسے بتا دیا تھا۔ وہ بولا، میری جان تو میرے کمرے میں پڑے طوطے میں بسی ہے۔ شہزادی مامون جن کی بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی اور بہانے سے اٹھ کر وہ اس کمرے میں جا کر طوطا اٹھا کر واپس دربار میں آ گئی۔ شہزادی نے طوطے کی گردن مروڑنا شروع کر دی تو نگراں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا بیٹھا اچھل پڑا۔ وہ بھاگ کر شہزادی کے پاس آیا اور بولا کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ شہزادی؟ اس طوطے کے بغیر تو میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کرے۔ مگر شہزادی کہاں باز آنے والی تھی؟ وہ مسلسل طوطے کی گردن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نگراں بادشاہ غصے میں آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی شکل بدل کر جن بن چکا تھا۔ دربار میں موجود سبھی لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ تب شہزادی گل بانو للکار کر بولی، اے خبیث جن،
میرے والدین کو کوہ کاف کی جیل سے چھڑوا کر لے آؤ، نہیں تو تمہارا بہت بھیانک انجام ہوگا۔ میں اس طوطے کو آگ میں ڈال دوں گی۔ مامون جن تڑپ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک ترکیب لڑائی۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کے والدین لا کر میں اس کے سامنے طوطا لے لوں گا، اصل مزہ تو ان کو میں بعد میں چکھاؤں گا۔ مامون جن پلک جھپکتے ہی بادشاہ سلامت اور ملکہ کو محل میں لے آیا۔ سب لوگ ششتر کھڑے تھے۔ مامون جن نے ہاتھ بڑھا کر اپنا طوطا مانگا تو شہزادی نے اسے طوطے کی گردن توڑ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مامون جن زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مامون جن کی لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی بھاگ کر اپنے والدین کے گلے لگ چکی تھی۔ بہت ہی جذباتی منظر تھا، سب دیکھنے والے بھی رونے لگے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کی سمجھداری کی بہت تعریف کی تھی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنا تخت سنبھال لیا تھا اور اپنی رعایا کا ہر ممکن خیال رکھنے لگے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔